दो किनारे का आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। दुरेशवार का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उसे लगा था कि वो शादी करके बहुत खुश रहेगी और उसे फिर उसकी मोहब्बत बहुत खुश रखेगी। ये तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। यहाँ पर अब शहीर का रवैया उससे बर्दाश्त नहीं होता और कहती है कि शहीर, मैं इस रवैये की आदी नहीं हूँ। तुम किस तरह से मेरे साथ बात करते हो। ये बात सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। मैं मीटिंग में होता हूँ तो तुम्हें ज़रा सब्र नहीं होता, कॉल पे कॉल करती जाती हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एक जाहल लड़की हो। ये बात सुनकर दुरेशवार को अब बहुत बुरा लगता है और कहती है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ इस तरह बात कैसे कर सकते हो? यहाँ पर दुरेशवार को अब वलीद की याद सताने लगती है। यहाँ तक कि अब अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा याद करती है और कहती है कि न जाने दुआ कैसी होगी। यहाँ पर तो तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है। वो शहीर से बहुत कहती है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, लेकिन शहीर इस बात को ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं समझता। यहाँ पर तो इसे समझ आ रही होती है कि शहीर के साथ इसका फैसला करना बहुत ही गलत था, लेकिन आखिर उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं होता। दूसरी तरफ अब वलीद शादी के लिए राज़ी हो जाता है आयमा के साथ करने के लिए। यहाँ पर अब इस बात का पता जैसे ही चलता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है दुरेशवार को और उसकी माँ कहती है कि अब आखिर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसे भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, मैं ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन उसने तो मुझसे बहुत वादे किए थे। क्या हुआ इतनी जल्दी मेरे किए हुए साथ वादों को भूल गया? मैं अपनी बेटी को कभी भी उसके हवाले नहीं करूँगी। ये बात सुनकर यहाँ पर अब कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करोगी तो उसके बाद कभी भी वो तुम्हें अपनी बेटी देगा? बिल्कुल भी नहीं। ना तो ऐसा हो सकता है और ना ही ऐसा होने वाला है। ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि वलीद ने शादी ही अपनी बेटी की खातिर की है। तुम्हें क्या लगता है तो तुम्हारे लिए ये सब करना इतना आसान है? ये बात सुनकर यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा इसे गुस्सा भी आता है और कहती है कि जब बेटी मेरी है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात सुनकर कहती है कि देखो, तुम शादी करके जा चुकी हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो बेटी तुम छोड़कर गई हो उसे अभी भी तुम्हारे आसरे पर छोड़ा होगा तुम्हारे शोहर ने? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें एक बात मैं बता दूं, अगर तुमने वापस आने की ज़िद की तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। अब तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। तुम जानती हो कि तैमूर अब तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर कैसी माँ हैं आप? मुझे तो ये बात समझ भी नहीं आ रही। एटलीस्ट आपको तो मेरा साथ देना चाहिए, इस तरह आपको मेरे साथ नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें सच बता रही हूँ कि तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है और इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें ही होगा। और तुम्हें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अगर ये लग रहा है कि अब वो कभी भी तुम्हें अपनाएगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो तुम्हें किसी भी सूरत नहीं अपनाएगा, इतना तो मैं जान चुकी हूँ। ये बात सुनकर अब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती भी हैं अच्छे तरीके से। ये बात सुनकर अब यहाँ पर फ़ातिमा कहती है कि हाँ, ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ और क्या नहीं, इसलिए तुम्हें भी मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर कहती है कि मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अब तुमसे वलीद बेइंतहा नफ़रत करता है, इसलिए अगर तुम्हें अब शहीद ने छोड़ दिया है तो ये गलती कभी भी वापस आने की मत करना। ये बात सुनकर अब वो बहुत हैरान होती है और कहती है कि आखिर क्या हो गया है? मुझे बस अपनी दुआ की याद आ रही है, तो इसलिए सोचा कि मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए चली जाऊं। आप तो इस तरह कर रही हैं कि जैसे आप मुझे बद्दुआएं दे रही हूँ। ये बात सुनकर इसकी माँ कहती है कुछ भी तुम समझ सकती हो, मैं तुम्हें आखिर बद्दुआ क्यों दूंगी? तुम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कर सकती हो कि तुमने आखिर हमें किस कर्ब और किस तकलीफ़ में गुजारा है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ बर्दाश्त करना हमारे लिए भी इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ बर्दाश्त करना हमारे लिए भी कोई आसान काम नहीं है। यह जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज देखो कभी आकर वलीद की क्या हालत है। वो तुम्हारी वजह से आज किस हालत में पहुंच गया है। तुमने उसे एक दुनिया से कटकर रहने वाला इंसान बनने पर मजबूर कर दिया।
یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے ولید مجھ سے محبت ہی جو اتنی کرتے تھے۔ یہ بات سن کر یہاں پر فاطمہ اب کہتی ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو، اب تم کسی اور کے نکاح میں ہو، اس کے برابر ہوتے ہوئے بھی تم پھر اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر تو فاطمہ اب کال بند کر دیتی ہے اور اسے وارن کرتی ہے کہ خبردار اگر دوبارہ تم نے مجھے کال بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا میں وہ حال کروں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، آپ تو اس طرح کبھی بھی نہیں تھی۔ یہاں پر اب دُرِشوار شہیر سے بہت زیادہ جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم رات پر کہاں رہتے ہو، لیکن یہاں پر بہت جلد شہیر کی بیوی کو یہ بات پتہ چلنے والی ہے کہ آخر شہیر اسے کس طرح سے چیٹ کر رہا ہے۔ وہ اب بھی دُرِشوار کے پاس واپس جا چکا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی شہیر کی ماں سے اس کی بیوی یہ بات کرتی ہے تو شہیر کی ماں اب بہت بڑا ڈرامہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز بھی نہیں دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو اس کے بعد میں تمہیں تمہارے باپ کے جائیداد سے حصہ دوں گی؟ بالکل بھی نہیں، میں سب کچھ سمن کے نام پر کر دوں گی اور تم منہ دیکھتے رہ جانا۔ اگر تم نے دُرِشوار کی طرف دوبارہ دیکھا بھی یا پھر اس کے ساتھ شادی بھی کرنے کا سوچا تو۔ یہ بات سن کر تو اب شہیر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح کی باتیں تو ایٹ لیسٹ مت کریں، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ میرا آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، اور میں کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس طرح کی بات بھی کریں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا اگر تمہیں اپنی ماں اتنی ہی عزیز ہے تو پھر ایک بات یاد رکھنا، ایسا کبھی بھی مت سوچنا کہ تمہاری ماں تمہیں کسی اور کے پاس جانے بھی دے گی۔ یہ بات سن کر شہیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بلا وجہ ان باتوں کو لے کر اتنی پریشان ہو رہی ہیں، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی ماں کی ابھی بھی پرواہ ہے اور تم ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو، تم مجھے سچ بتانا۔ یہ بات سن کر شہیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں اس کے رابطے میں کیوں رہنے لگا، آپ ہی مجھے بتا دیں، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ وہ لڑکی ہی میرا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر کو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہے جو ابھی تک میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر اب بہت زیادہ حیران ہے اور کہتی ہے کہ آخر وہ کیسی عورت ہے، کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، آخر کیسے بتاؤں۔ دو کنارے کا آنے والا ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہو چکا ہے۔ دُرِشوار کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اسے لگا تھا کہ وہ شادی کر کے بہت خوش رہے گی اور اسے پھر اس کی محبت بہت خوش رکھے گی، یہ تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ یہاں پر اب شہیر کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہوتا اور کہتی ہے کہ شہیر میں اس رویے کی عادی نہیں ہوں، تم کس طرح سے میرے ساتھ بات کرتے ہو؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کس طرح سے بات کر رہا ہوں، میں میٹنگ میں ہوتا ہوں تو تمہیں ذرا صبر نہیں ہوتا، کال پہ کال کرتی جاتی ہو، آخر تمہاری پرابلم کیا ہے، تم ایک جاہل لڑکی ہو۔ یہ بات سن کر دُرِشوار کو اب بہت برا لگتا ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم میرے ساتھ اس طرح بات کیسے کر سکتے ہو؟ یہاں پر دُرِشوار کو اب ولید کی یاد ستانے لگتی ہے، یہاں تک کہ اب اپنی بیٹی کو بھی وہ بہت زیادہ یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ جانے دعا کیسی ہوگی۔ یہاں پر تو تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ وہ شہیر سے بہت کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ غلط کر رہے ہو لیکن شہیر اس بات کو ذرا بھی امپورٹنٹ نہیں سمجھتا۔ یہاں پر تو اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ شہیر کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا بہت ہی غلط تھا، لیکن آخر اس کے پاس اب کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اب ولید شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے آئمہ کے ساتھ کرنے کے لیے۔ یہاں پر اب اس بات کا پتہ جیسے ہی چلتا ہے تو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے دُرِشوار کو اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اب آخر تمہیں اس کے لیے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے، اسے بھی تو اپنی لائف میں آگے بڑھنا تھا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن اس نے تو مجھ سے بہت وعدے کیے تھے، کیا ہوا اتنی جلدی میرے کیے ہوئے ساتھ وعدوں کو بھول گیا، میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر یہاں پر اب کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم
یہ سب کچھ کرو گی تو اس کے بعد کبھی بھی وہ تمہیں اپنی بیٹی دے گا؟ بالکل بھی نہیں، نہ تو ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہونے والا ہے۔ یہ بات تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، کیونکہ ولید نے شادی ہی اپنی بیٹی کی خاطر کی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تو تمہارے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان ہے؟ یہ بات سن کر یہاں پر اب بہت ہی زیادہ اسے غصہ بھی آتا ہے اور کہتی ہے کہ جب بیٹی میری ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ دیکھو، تم شادی کر کے جا چکی ہو، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو بیٹی تم چھوڑ کر گئی ہو اسے ابھی بھی تمہارے آسرے پر چھوڑا ہوگا تمہارے شوہر نے؟ بالکل بھی نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں ایک بات میں بتا دوں، اگر تم نے واپس آنے کی ضد کی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ اب تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی۔ تم جانتی ہو کہ تیمور اب تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسی ماں ہیں آپ؟ مجھے تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ ایٹ لیسٹ آپ کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے، اس طرح آپ کو میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہی ہوں، بلکہ تمہیں سچ بتا رہی ہوں کہ تم جو کر رہی ہو وہ بہت غلط ہے اور اس کا نقصان صرف تمہیں ہی ہوگا۔ اور تمہیں میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ کبھی بھی تمہیں اپنائے گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ تمہیں کسی بھی صورت نہیں اپنائے گا، اتنا تو میں جان چکی ہوں۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ حیران ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر فاطمہ کہتی ہے کہ ہاں، یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اور کیا نہیں، اس لیے تمہیں بھی مجھے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں ایک بات تمہیں بتا دوں، اب تم سے ولید بے انتہا نفرت کرتا ہے، اس لیے اگر تمہیں اب شہید نے چھوڑ دیا ہے تو یہ غلطی کبھی بھی واپس آنے کی مت کرنا۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بس اپنی دعا کی یاد آ رہی ہے، تو اس لیے سوچا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے چلی جاؤں۔ آپ تو اس طرح کر رہی ہیں کہ جیسے آپ مجھے بد دعائیں دے رہی ہوں۔ یہ بات سن کر اس کی ماں کہتی ہے کچھ بھی تم سمجھ سکتی ہو؟ میں تمہیں آخر بد دعا کیوں دوں گی؟ تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی ہو کہ تم نے آخر ہمیں کس کرب اور کس تکلیف میں گزارا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا ہمارے لیے بھی اتنا آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ سب کچھ برداشت کرنا ہمارے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج دیکھو کبھی آ کر ولید کی کیا حالت ہے، وہ تمہاری وجہ سے آج کس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ تم نے اسے ایک دنیا سے کٹ کر رہنے والا انسان بننے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے ولید مجھ سے محبت ہی جو اتنی کرتے تھے۔ یہ بات سن کر یہاں پر فاطمہ اب کہتی ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو، اب تم کسی اور کے نکاح میں ہو، اس کے برابر ہوتے ہوئے بھی تم پھر اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر تو فاطمہ اب کال بند کر دیتی ہے اور اسے وارن کرتی ہے کہ خبردار، اگر دوبارہ تم نے مجھے کال بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا میں وہ حال کروں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، آپ تو اس طرح کبھی بھی نہیں تھی۔ یہاں پر اب دُرے-شوار شہیر سے بہت زیادہ جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم رات پر کہاں رہتے ہو؟ لیکن یہاں پر بہت جلد شہیر کی بیوی کو یہ بات پتہ چلنے والی ہے کہ آخر شہیر اسے کس طرح سے چیٹ کر رہا ہے۔ وہ اب بھی دُرے-شوار کے پاس واپس جا چکا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی شہیر کی ماں سے اس کی بیوی یہ بات کرتی ہے تو شہیر کی ماں اب بہت بڑا ڈرامہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز بھی نہیں دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو اس کے بعد میں تمہیں تمہارے باپ کے جائیداد سے حصہ دوں گی؟ بالکل بھی نہیں، میں سب کچھ سمن کے نام پر کر دوں گی اور تم منہ دیکھتے رہ جانا۔ اگر تم نے دُرے-شوار کی طرف دوبارہ دیکھا بھی یا پھر اس کے ساتھ شادی بھی کرنے کا سوچا تو۔ یہ بات سن کر تو اب شہیر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح کی باتیں تو ایٹ لیسٹ مت کریں۔ آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ میرا آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، اور میں کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس طرح کی بات بھی کریں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا، اگر
تمہیں اپنی ماں اتنی ہی عزیز ہے تو پھر ایک بات یاد رکھنا، ایسا کبھی بھی مت سوچنا کہ تمہاری ماں تمہیں کسی اور کے پاس جانے بھی دے گی۔ یہ بات سن کر شہیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بلا